बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज सोमवार का दिन, नए हफ्ते का आगाज, 4 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि पाकिस्तान और भारतीय फोर्सेस में एक बार फिर से टकराव हुआ है और शदीद किस्म का मुकाबला हुआ है। भारत को नुकसान उठाना पड़ा और भारत की चकपुत्रा पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और कहां पर ये चकपुत्रा पोस्ट वाक़ है और कैसे न सिर्फ चकपुत्रा पोस्ट बल्कि बहुत सारे मोर्चे भी तबाह हुए, इसकी तफसीलात नाज़रीन किराम आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम यूएन से है, जहां पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। पाकिस्तान मामला लेकर आलमी अदालत में चला गया है और जिस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद किया जा रहा है उसके ऊपर आलमी जो अदालत नहीं है, खैर ये यूएन का सलामती कौंसिल का इजलास है जिसको बुलाया गया है, यानी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान चला गया है। पाकिस्तान नाज़रीन किराम एक अहम तरीन मिसाइल का तजर्बा किया है और जिस यानी मश्क के अंदर किया है, इंडस मश्क, वो भारत को पैगाम है। अल फतेह मिसाइल ये क्या कर सकता है और उसकी कितनी धाक है, ये भी नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर भी कुछ खबरें हैं। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान दूरियां खत्म करने वाला पैगाम आया है और ये पैगाम दिया है यानी कि इंटेलिजेंस जराए ने बताया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से एक मामले के ऊपर बहुत खुश हैं, ये दूरियां कम हो सकती हैं और ये वादा किया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अगर ये हो गया तो दूरियां कम हो जाएंगी। तो अब तो वो तो हो गया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट अपना वादा पूरा करने का उसका भी वक्त आ गया। यहाँ पर क्या मामला है, फौजी अदालतों का फैसला महफूज, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन किराम और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है आज की वीडियो में। कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिटेल के साथ चीजें मैं आपके सामने रख सकूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो उसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत को इस वक्त बहुत परेशानी का सामना है। भारतीय जो आला अहदेदार हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसकी वजह यह है कि दुनिया को जो पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया वो पैगाम बाही नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक जितने इन्होंने इल्जामात लगाए हैं उसका सबूत ये सामने रख ही नहीं सके। मैं मिसाल देता हूं, जयशंकर बड़े मंजे हुए सिफारतकार भी रहे, अब बड़े मंजे हुए वजीर खारजा भी है। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और जयशंकर जैसा एक बड़ा सिफारतकार फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो आप समझ लीजिए कि इनको कितनी परेशानी का सामना है। मिसाल देता हूं, एक तकरीब में बात कर रहे थे जयशंकर, तो उन्होंने कहा, मैं वो जो कह रहे हैं उसको सुने और जरा ढूंढने की कोशिश करें कि क्या टेंशन है उन्हें। वो कहते हैं कि व्हेन वी लुक आउट एट द वर्ल्ड we look for partners, we do not look for preachers who do not preach at home what they preach abroad। वो कहते हैं कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम अब पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम प्रीचर यानी प्रीच करने वाले लोगों को तरफ नहीं देखते हैं कि हमें आके वो हदायत दें या हमें सबक सिखाएं। हम ऐसे लोगों को नहीं देखते। प्रीच करना यानी होता है, आप सबको अंदाजा है। तो कहते हैं हम उनको नहीं देखते हैं, हम तो पार्टनर्स की तरफ देखते हैं। यानी कि वो खुद घर में वो प्रीच नहीं करते, वो जो दुनिया भर में प्रीच करते हैं। और ये यूरोप की बात कर रहे थे, बाहर वेस्ट की बात कर रहे थे। इनकी ये फ्रस्ट्रेशन क्या बताती है? इनकी ये फ्रस्ट्रेशन नाज़रीन किराम ये बताती है कि ये दुनिया को जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया कह रही है कि भाई सबूत दिखाओ। जब वो सबूत दिखाते हैं, यानी कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी, ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सिफारती सतह पर जो है ना वो अलग थलग तस्वुर किया जा रहा था, जो जिसे मतलब हम ये तस्वुर कर रहे थे कि हम इतनी बड़ी इकॉनमी बन रहे हैं और हम जो कहेंगे दुनिया मान जाएगी। अब दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही है, इसके ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और इसी फ्रस्ट्रेशन का नाज़रीन किराम अंदाजा लगाइए, इन्होंने क्या किया है। इन्होंने दरिया चनाब के ऊपर जो डैम बगलियार डैम है उसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए, इसी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है कि दुनिया तो वो नहीं कर रही है। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाएगा और दुनिया पीछे हमारे पीछे खड़ी हो जाएगी और हम जब स्ट्राइक करेंगे या कुछ भी करेंगे तो दुनिया हमारी वाह वाह करेगी और कहेगी ठीक है भाई, उड़ा दो, रगड़ दो, जो दिल करना कर लो। लेकिन दुनिया नहीं सुन रही है। अब किया क्या है कि बगलियार डैम के ऊपर नाज़रीन किराम ये जो चिनाब के ऊपर जो बगलियार डैम है उसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। और खबर यह है नाज़रीन किराम के 87,000 क्यूसिक यहाँ से पानी गुजर रहा था, 87,000 क्यूसिक। अब जिसकी जो तादाद यानी कि जो मिकदार है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 क्यूसिक रह गई है। अब देखिए, प्रॉब्लम यहां पर नाज़रीन किराम ये है कि ये इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं
کہ ہم یعنی فرسٹریٹڈ ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں جسے ہم پاکستان کو جو ہے نا وہ فرسٹریٹ کر کے وہ ہم پر وہ حملہ کر دے، یعنی کہ ہم دنیا کو بتا سکے دیکھیں جی پہلا حملہ انہوں نے کیا اور لڑائی ہو جائے۔ حالانکہ بات ایسی ہی ہے، پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ اگر پانی بند کرنے کا مطلب جنگ ہوتی ہے، اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو جنگ ہے۔ اسی لحاظ سے پاکستان ناظرین کرام ایک مشق کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں انڈس مشق، یعنی کہ ایک جنگی مشق کا اس کا نام انڈس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ سندھ، کیونکہ یہ دریائے سندھ کا پانی روکنا چاہتے ہیں یا انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے انڈس مشق رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک میزائل کا تجربہ آج پاکستان نے کیا ہے اور یہ بہت تگڑا پیغام ہے بھارت۔ انہوں نے جس میزائل کا تجربہ کیا ناظرین کرام اسے کہتے ہیں الفتح میزائل۔ یہ الفتح میزائل کیا ہے ناظرین کرام؟ یہ تھوڑی دوری پہ مار کرنے والا میزائل ہے، یعنی 120 اس کے جو یعنی جیسے بھارتی زبان میں کشمتا کہتے ہیں 120 کلومیٹر ہے، یعنی 120 کلومیٹر تک یہ مار کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے ابدالی میزائل کا تجربہ کیا اور وہ بھی اسی انڈس مشق کے تحت کیا، اس کی جو رینج تھی وہ 149 کلومیٹر تھی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان یہ چھوٹے چھوٹے رینجز کے میزائل کا تجربہ کیوں کر رہا ہے اور خاص طور پر پرٹیکولرلی اسی مشق کے اندر کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، پاکستان یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے پہلے یہاں سے کہا بھی گیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک پیغام بھی گیا تھا کہ اگر آپ کوئی بند باندھیں گے، کوئی سٹرکچر بنائیں گے، کوئی انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے ہمارے حصے کے دریاؤں کے اوپر، تو ہم ان انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے۔ ان انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے ناظرین کرام چھوٹی رینج کے میزلز کی ضرورت ہے، چھوٹی رینج کے میزلز ہائی پرسیشن کے ساتھ جو نشانہ بنا سکے، چھوٹی رینج کے میزل۔ اب وہ ناظرین کرام پاکستان منہ سے بول تو نہیں رہا ہے، لیکن وہ اپنے کنڈکٹ سے، وہ اپنی چیزوں سے، وہ ان تجربات سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم یہ اپنی حرکتیں جاری رکھو گے تو ہم تمہارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ اس لیے یہ جو الفتح میزائل کا تجربہ ہے، جس کی جو ناظرین کرام مار یعنی کہ جو رینج ہے وہ 120 کلومیٹر تک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان اور بھارت کی لڑائی چل رہی ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور پھر اس مشق کے تحت یہ تجربہ کیا جائے۔ اور لڑائی بھی ناظرین کرام بڑی شدید چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چک پترا نامی پوسٹ پاکستان نے تباہ کر دی ہے۔ یہ کیا اور کیسے اور کس طرح سے ہوا، ذرا اس کی بھی تفصیلات سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت آمنے سامنے کی لڑائی ایل او سی کے اوپر جاری ہے۔ ایل او سی کے اوپر رات کے اوقات میں خاص طور پر اور بعض اوقات دن کے اوقات میں بھی شدید فائرنگ کی جاتی ہے۔ بھارت کی جانب سے بارہا پاکستان کے مختلف سیکٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر کل رات جن سیکٹرز کو نشانہ بنایا، کل رات بھی یہ بہت تماشا لگا، اور جن سیکٹرز کو نشانہ بنایا گیا وہ نکیال، کھنگٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں شدید قسم کی فائرنگ کی گئی ہے۔ یہاں پر ابھی آرٹلری ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، یہ چھوٹے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں شدید نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ گاؤں آبادی ہے نا، یہ اگر آپ وزٹ کریں، آپ جائیں کشمیر میں تو آپ دیکھیں کہ شاردا سیکٹر ہو، وہ تمہارے سامنے یعنی کہ درمیان میں دریا ہے جسے ہم نیلم کہتے ہیں، وہ کشن گنگا کہتے ہیں، اور دوسری طرف آبادی ہے، یعنی کہ مکمل یعنی کہ بارڈر کے اوپر، بالکل بارڈر کے اوپر۔ یعنی میں نے تو وہ علاقہ جا کے سارا دیکھا ہوا ہے، وہ کیل تک اور پھر اڑنگ کیل تک ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں، تو وہ بالکل آمنے سامنے تو ہے۔ تو جب آپ وہاں پر فائرنگ کریں گے تو پھر عام آدمی کا نقصان ہوگا، لیکن پاکستانی بڑے دھیان سے، کیونکہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عام آدمی بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو فرق پڑتا ہے، یار ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی کشمیری ہے، ادھر بھی کشمیری ہے۔ تو پاکستان بڑے دھیان سے ناظرین کرام فائرنگ کرتا ہے، اور پاکستان کوشش کرتا ہے کہ مورچوں کو اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنائے۔ آج کی اطلاع یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنا یہ جو کیانو اور مختلف سیکٹرز میں پہلے بھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا، تو پاکستان نے ناظرین کرام مورچوں کو، آج میں آفیشل سیکیورٹی ذرائع کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تصدیق کی ہے، انہوں نے بتایا ہے، اور یہ ڈان نیوز نے اس خبر کو چھاپا بھی ہے۔ ڈان نیوز سیکیورٹی ذرائع، انہوں نے سیکیورٹی ذرائع سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے مورچوں کو اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، نشانہ بنایا ہے، یعنی کہ عام لوگوں پر فائرنگ نہیں کی ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کے متعدد مورچے تباہ ہوئے ہیں، متعدد مورچے تباہ ہوئے ہیں، اور بھارت کی یہ جو چک پترا پوسٹ ہے جو کہ انہی علاقوں کے اندر موجود ہے، مختلف پوسٹیں ہوتی ہیں، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمارے کلگام، اننت ناگ اور نوشہرہ، ان سیکٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے،
اور ہم بھارت یعنی کہ وہ اپنی عوام کو خبریں یہ سناتے ہیں کہ پاکستان بلا اشتعال فائرنگ کرتا ہے. بلا اشتعال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشتعال دلائے بغیر ہم نے تو انہیں کچھ بھی پرووک نہیں کیا گیا. ان پرووکڈ, اس کا انگریزی ان پرووکڈ فائرنگ کرتا ہے کہ ہم نے تو انہیں پرووک نہیں کیا لیکن بذات خود وہ فائرنگ کریں جس کا وہ کہتے ہیں نہیں ہم جواب دیتے. تو یہ اس وقت جو ہے نا ان کی یعنی اس وقت وہ فرسٹریٹڈ بھی ہے, اور فرسٹریٹڈ نہ دیکھنا اور بھی بہت ساری وجہوں سے ہے. آج میں آپ کو بتا دکھاتا ہوں, آج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ناظرین کرام ایک پیغام آیا ہے, اور اس اسٹیبلشمنٹ کے پیغام میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان دوریاں کم ہو رہی ہیں. کس طرح سے بٹوین دا لائنز بات کی گئی ہے, لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان دوریاں کیسے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بات تحریک انصاف والے نہیں کر رہے. تحریک انصاف والے تو کیوں کریں گے, کیونکہ obviously اس قدر ظلم جبر بربریت تو آلریڈی جاری ہے, اور عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, عمران خان کی بہنوں کو باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو پھر کیسی دوری ختم ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ تو عمران خان کے اوپر شکنجہ کستے ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو پھر دوری کیسے ختم ہو رہی ہے. اس کی ناظرین کرام آج انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, اور اس کالم میں انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں, وہ ذرا سن لیجیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی سیکورٹی ذرائع کے مطابق جس میں اعلیٰ سیکورٹی نہیں بلکہ انہوں نے کہا انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق جس میں اعلیٰ ایک عہدے دار نے, یعنی کہ انٹیلیجنس ISI کی بات ہو رہی ہے, ISI کے ایک اعلیٰ عہدے دار نے انصار عباسی کو کیا بتایا, سنیے ذرا. وہ کہتے ہیں جی, انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے جان بوجھ کر آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے بھی جتنی لڑائیاں جتنے معاملات ہوئے ان میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرٹیکولرلی آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جائے, یا آرمی چیف یعنی کسی جگہ پر آرمی چیف کو نشانہ بنایا جائے. یہاں پر آرمی چیف عاصم منیر کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی گئی. ارادہ بھارت کا یہ تھا کہ ہو یہ چونکہ آلریڈی آرمی چیف کے متعلقہ پاکستان کے اندر PTI کے اندر بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور وہ اکثر نام لے کر تنقید بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. تو ارادہ یہ تھا, یہاں پر یہ سچویشن تھی بھارت کا کہ اگر ہم یہ بھی کریں گے, کانٹینٹ اس طرح کا پھینکیں گے, تو پاکستان کے اندر سے بہت سپورٹ ملے گی, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس کو پروپوگیٹ کریں گے. اور یہ اس کے اوپر انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ سیکورٹی, یہ انٹیلیجنس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے اور PTI نے ایسا کوئی بھی کام کرنے سے گریز کیا. جنگی حالات کے اندر انہوں نے کسی قسم کی پروپوگیشن کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اور ناظرین کرام وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کو اس سے شدید مایوسی ہوئی, اور اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان کا اکاؤنٹ بھارت میں بین کیا. ان کا جو ارادہ تھا وہ ان کو اس میں مایوسی ہوئی, اور اس میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اب یہاں پر ناظرین کرام اصل خبر کیا ہے, پھر اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین کرام دیکھیے, میں جو کہتا ہوں کہ بھائی اس سے پہلے تو ہم نے یہی دیکھا نا بار بار کہ یہی کہتے تھے انٹیلیجنس والے, یہی کہتے تھے جو ہے نا وہ یہی کہتے تھے بارہا, ہمیں یہی سمجھایا جاتا تھا کہ اگر عمران خان اور سوشل میڈیا تنقید بند کر دے تو آسانیاں ہو جائیں گی. یہ دیکھیں یہ ٹائم ٹیسٹ, یہاں جہاں پر ضرورت پڑی ملک کے لیے فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی, وہ کھڑے ہو گئے. PTI کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں یا PTI کا سوشل میڈیا ہو یا عمران خان بذات خود, انہوں نے کسی قسم کا تنقید کا نشانہ فوج کو نہیں بنایا. تو عمران خان تو کھڑا ہو گیا. اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے. آپ کہتے تھے چیزیں آسان ہوگی, چیزیں ٹھیک ہوں گی, معاملات آسان ہوں گے, تو اب آپ بھی اپنے وعدے کو پورا کیجیے. آپ بھی یہاں پر جو وعدے آپ نے کیے ہیں اس کو پورا کریں, اور عمران خان کی رہائی کم از کم یقینی بنائیں, عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کو یقینی بنائیں, عمران خان کو جو ہے وہ فری ایکسیس دی جائے, اپنے من پسند بندوں سے جو آپ ملاقاتیں کروا رہے ہیں وہ ملاقاتیں چھوڑ کر اصل اور حقیقی ملاقاتیں جو ہے وہ کروائی جائیں. لیکن اب دیکھتے ہیں ناظرین کرام, عمران خان نے تو وعدہ پورا کیا ہے, کیا یہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں پورا کرتے ہیں, یہ بھی اب امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا جناب, بھی خبر سن لیجئے کہ آج پتہ یہ چلا ہے کہ فوجی عدالتوں نے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وعدہ کیوں پورا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی عام بندہ, عام PTI ورکر ناظرین کرام اس وقت شکار ہے ایسی پالیسیز کا. مثال دیتا ہوں, یہ PTI یوتھ ونگ کے صدر ہیں مولا بخش سومرو, انہوں نے نہر والے معاملے پر احتجاج کیا, ان کی ہزاروں من گندم کو جلا دیا گیا ہے, ہزاروں من گندم ان کی جلا دی گئی. تو دیکھیں اب یہاں پر بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کی ضرورت ہے. آخری خبر ناظرین کرام فوجی عدالتوں والی. فوجی عدالتوں میں ناظرین کرام آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, فوجی عدالتوں کے اندر فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اب ہوا کیا, یہ سن لیجیے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہوا یہ ناظرین کرام کہ
اسی ہفتے بتایا گیا کہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. آج کو جو آرگومنٹس بھی ایسے ہوئے اور انہوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ جو ہے نا وہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, عام پاکستانی کے حق میں فیصلہ آئے گا. لیکن اللہ کرام میں ان کے یعنی چاہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کے مختلف ججز ہوں, میں وانٹ مینشن دا نیم, بٹ میں ان کے کسی بھی قسم کے جو یعنی مارکس دیتے ہیں ان کے اوپر نہیں جاتا. ریمارک کچھ اور دیتے ہیں, فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے. ویسے آپ نعیم اختر افغان نے اور جمال بندوخیل نے بہت رگڑا ہے اٹارنی جنرل صاحب کو, اور انہیں حساب سے ان کو اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کیا. بٹ آئی ڈو ناٹ بلیو دیم, آئی ڈو ناٹ بلیو دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے یہ کچھ ہے, اصل فیصلہ کچھ آ جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.